बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये 8 फरवरी इतवार के दिन का दूसरा वीलॉग और मेरी मुस्कुराहट से आपको अंदाज़ा होगा आप फिर जीत गए हैं। जेल में बैठा कप्तान भी 8 फरवरी को दोबारा फाते हैं। सड़कें, गलियां, बाजार सुनसान, अवाम का एस्टेब्लिशमेंट को डाका मारने का मुंह तोड़ जवाब। मशल बरदार जुलूस रैलियां भी निकल रही हैं। ये वीडियोज़ मेरे साथ चल रही होंगी। सबूत इतने हैं कि मैं आपको हक़ाइक़ बताता हूँ। अवाम ने लब्बैक के खान का साथ दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने मस्जिद फैसल मस्जिद तक बंद कर दी। 8 फरवरी एहतजाज में लंदन से शुरू होने वाले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पटिशन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बयानिया की ये लड़ाई, जिसमें सोशल मीडिया भी तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह 1000 से ज़ायद वीडियोस पूरे मुल्क में वायरल। और कीबोर्ड वॉरियर्स भी हस्बे मामूल छाए हुए हैं। सोशल मीडिया जीत गया। और कातिल आला की बसंत की 5 हलाकतें भी आ गई। बसंत का टाइम बढ़ाया गया है। और डूबती मस्जिद के नए झटके, अमेरिका भारत में कैंप में और अरबों की तरफ से हाइब्रिड निज़ाम को झटके भी। और अब 8 फरवरी की हड़ताल के बाद अब क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल। इसकी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह की चित्रोल भी हुई बड़ी टिका के। और ट्रंप के दामाद की एंट्री के बाद अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी इराक़ में जंगी बहरी जहाज़ पर एंट्री। मिडल ईस्ट पर बादल, जो जंग के बादल हैं वो छाए हुए हैं। ईरान के एक ख़तरनाक तरीन बम तक भी पहुँचने की इस वक्त ईरानी खबरें हैं। और शहबाज शरीफ की अमन बोर्ड जाने की तस्दीक, नेतन्याहू के कदमों में बैठने को तैयार। तफसील से सारी खबरें बताऊं। सबसे पहले देखिए, तहरीक इंसाफ को मुबारकबादें मिल रही हैं हर तरफ कि इनकी कामयाब हड़ताल जो आज सारा दिन हुआ, उसकी रिपोर्ट तो आ चुकी है। और इस वक्त 500 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ की वीडियो, शटर डाउन हड़ताल कॉलें पंजाब से सिर्फ टोटल 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। देखें, जब लाहौर में बंद होना नाश्ते की दुकानें, तो फिर समझें हड़ताल कामयाब है। अब पूरा पाकिस्तान ये वोट का पहले मामला समझे कि देखें, यजीद की 3 बरआज़मों पर हुकूमत थी। वोट उसे सिर्फ एक ही चाहिए था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने अपना सारा ख़ानदान कुर्बान किया, वोट नहीं दिया। ये आपकी वोट की वो अहमियत है। तो वोट जितना सही जगह डालना ज़रूरी है, उतना इसके चोरी होने पर भी एहतजाज उतना ज़रूरी है। ये हड़ताल इसीलिए कामयाब, और मैं इसीलिए आपका साथ दे रहा हूँ। आप हक़ पे खड़े हैं। बातिल जितना मर्जी ताकतवर हो, नाकामी उसका मुकद्दर। हक़ बज़ाहिर जितना कमज़ोर लगा है, असल जीत उसी की। और यही आज आपकी कामयाबी है, दिन की कामयाब हड़ताल। और अब मशल बरदार जुलूस जो आपके हर तरफ छाए हुए हैं। लाहौर में मरियम नवाज़ के घर जुलूस, अटक, पिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, सियालकोट, खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर में कामयाब हड़ताल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो रहनुमा हैं, राजा नासिर अब्बास और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, सेनेटर मुश्ताक हैं, ये फैसल मस्जिद नमाज़ पढ़ने और दुआ करने के लिए गए। इन्होंने फैसल मस्जिद को ताला लगाया। इतना डर और इतना खौफ कि फैसल मस्जिद के इर्द गिर्द भी लोगों को अगवा किया जा रहा था, उठाया जा रहा था। जैसे वो सियालकोट में रेहाना डार ने 804 की पतंग उड़ाने का ऐलान किया, उन्हें घर से अगवा कर लिया। अब तहरीक इंसाफ ने लेकिन 8 फरवरी को अपना मिशन अंजाम दे दिया। और ये पूरा दिन की जो हड़तालें हैं, बल्कि मशलों के अब इनके जो जुलूस कामयाब नज़र आ रहे हैं, किस जनरल रानी मार्शला में जैसे निकलना, ये कामयाबी सिर्फ ग्राउंड पर नहीं है। ये बयानिया की लड़ाई थी जो तहरीक इंसाफ जीत गई है 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह। देखिए, अब इसके नताइज क्या निकलेंगे, जर्नलों की सोच क्या होगी। खान की मुलाकातें 8 फरवरी के बाद अब मंगल को होंगी। ये पाबंदियां हटेंगी। ये तहरीक इंसाफ की क़यादत को हौसला क्या मिलेगा, वो दोबारा मैदान में अब क्या करेंगे, ये बड़ा अहम मामला है। इस पर आगे चल के बात ज़रूर करूँगा तफसील, लेकिन आपको दिन की बताने में मज़ा बड़ा आता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी शटर डाउन हड़ताल ये जो दी थी, ये हकीकी मानों में बयानिया की असल लड़ाई बन गई। नून लीग के लोगों को जुम्मे की वीडियो शेयर करनी, जुम्मे के दिन की, इतवार वाले दिन आज, यानी जुम्मे की पिछली पुरानी वीडियोस 2 दिन पहले उन्होंने कुछ बना ली कि आज शेयर कर दी। दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन मसला वो शऊर का है। आपको पता है, पढ़े लिखे नहीं है। ये जिस तरह मरियम नवाज़ का दावा अभी आपने देखा ना कि पंजाब में एक दुकान भी नहीं बंद, 0% शटर डाउन हड़ताल नाकाम। अब ये इनकी बेवकूफ़ी है। तहरीक इंसाफ की वीडियोज़, विजुअल्स, सहाफ़ियों के बाकायदा सबूत, आका शेख सरवर है, ज़ईम लगारी है, फ़हीम अख्तर हैं, गलियों मोहल्लों की दुकानें दिखा रहे हैं। लाहौर शहर, जैसे मैंने कहा, नाश्ते के वक्त अगर दुकानें बंद हो तो समझिए हड़ताल उसी वक्त कामयाब। फिर ईसा नकवी ने बाकायदा रावलपिंडी के सबसे मशहूर मरकज़ 6 रोड पर, जो ट्रैफिक रश लोगों को पता है, इसे जनूबी एशिया का सबसे गंदा और ऐसा इलाका कहा जाता है जहाँ 1-1 मिनट में घंटा लग जाता है, यहाँ पहिया जाम हड़ताल मुकम्मल खाली। एक चौक पर यू टर्न लेने में आमतौर पर 15-20 मिनट कहीं नहीं गए, और बिल्कुल खाली। और फिर सबसे बड़ा सबूत पिंडी पुलिस ने खुद दे दिया। फ्लैग मार्च किया इन्होंने, आप उनका फ्लैग मार्च देखें, वो वीडियोस देखें। जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां दुकानें भी बंद हैं और पूरी ट्रांसपोर्ट बंद, पहिया जाम हड़ताल कामयाब। अब नून लीग के कुछ हलकों में जहां इनकी अक्सरियत है, वहां कुछ इलाके हैं पंजाब में भी ऐसे मौजूद हैं कि जहां ज़ाहिर है इनके लोग बड़ी अक्सरियत, 49 साल से इनकी हुकूमत है,
کچھ پرانی ویڈیوز بھی ان کے پاس بنی ہوئی ہیں. لیکن آپ گراؤنڈ میں موجود لوگوں سے، دکانداروں سے، ایسوسیشن سے، آزاد صحافیوں سے، سب سے بڑھ کر انٹرنیشنل میڈیا، انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، BBC ہے، آزاد انڈین انڈیپینڈنٹ اردو ہے، ان سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 75% تو ہڑتال کامیاب ہے. اوور آل پورے پاکستان میں کہیں تو 80% سے زیادہ ہے. اب یہاں یاد رکھیں تحریک انصاف نے بدماشی سے دکانیں بند نہیں کروائیں، کسی کو بندوق نہیں دکھائی، کوئی زور طاقت نہیں کروایا، صرف ایک درخواست کی، اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے. اب گراؤنڈ پر جو لوگ ہیں وہاں خود اپنی ثبوت دے رہے ہیں ویڈیوز چلتی ہوئی. اور پنجاب کے مجموعی حالات میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہڑتال جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، مبارکباد کے مستحق ہے. اس کی وجہ تحریک انصاف سے عوام کی ہمدردی ہے، یہ جینون حقیقت ہے. اس کے دیکھیں ثبوت، اگر مریم نواز یہ کہہ دیتی نا کہ آج اتوار ہے 10% دکانیں تو ویسے ہی بند ہوں گی، کچھ کاروبار لوگ جمعے کو بند کرتے ہیں کچھ اتوار کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہڑتال ناکام ہوگی، ایک دکان بھی بند نہیں، تو پھر وہیں ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور پھر 0% کہہ دینا مطلب اب چونکہ یہ عادت ان کی پرانی ہے، کیلیبری فونٹ ہو، جائیدادیں ہوں، ان کی گاڑیاں ہوں، قطری خط ہوں، چھوٹی چھوٹی سرجریاں ہوں بچوں کی، بہرحال یہ جھوٹ بولتی ہیں. جو بیانیہ ظاہر ان کے لوگ بھی چلاتے ہیں وہ بھی. پہیہ جام ہڑتال پاکستان کے موجودہ حالات میں انتہائی مشکل ناممکن کام ہے، یاد رکھیں. تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے تاثرات رہنماؤں کے ریڑھی والا، تندور والا، دیہڑی دار مزدور، چھوٹے دکاندار یہ بڑی تکلیف میں ہے، غربت میں ہے، بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بہت مشکل ہے، کون چھوڑے گا؟ دیہڑی کون توڑے گا؟ بچوں کی فیسیں ہیں، کرائے ہیں، بجلی کے بل ہیں، انتہائی مشکل کام ہے. دکاندار بڑا بزنس مین تو کر سکتا ہے، چھوٹا طبقہ تو نہیں. لیکن آج کی ہڑتال میں جو مناظر نظر آئے، جو دکاندار خود بند کر کے بورڈ لگا رہے ہیں میرا مینڈیٹ چوری ہوا، ریڑھی والے کہہ رہے ہیں، وہ ہڑتال میں شامل ہیں، تندور والے شامل ہیں، مزدور شامل ہیں، یہ اس احتجاج کا حصہ ہے. دکان بند کرنا، گاڑی بند کرنا، اپنی مرضی سے رزق سامنے چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن لوگوں نے 8 فروری جس طرح ووٹ دیا تھا اور ان کو پتا تھا کہ ان کا ووٹ چوری ہوگا، ڈاکہ مارا جائے گا، اور وہ لوگ جو اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے، وہ بزرگ گاؤں دیہاتوں میں جنہیں ووٹ ڈالنے کا طریقہ تک نہیں آتا تھا، جس طرح انہوں نے ووٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ڈالے، اسی طرح وہ احتجاج میں بھی آج شامل ہیں. دیکھیں پنجاب میں تمام سرووں کے مطابق تحریک انصاف تمام جماعتوں سے عوامی مقبولیت میں بہت آگے. پھر بھی نون لیگ آپ کہہ لیں چلے 10% ان کا ووٹ بینک موجود ہوگا. اب 12 کروڑ کی پنجاب کی آبادی ہے، اس میں 1.5 کروڑ کا ان کا ووٹ آپ کو موجود ہے، اور 49 سال سے ان کی حکومت ہے. پچھلے 3 سال 10 مہینوں سے ان کے ظلم اور جبر کو نہ بھولیں. پنجاب پولیس کی فستائی ہے جس کے سامنے انگریز اور ڈوگرا راج بھی تاریخ پیچھے رہ گئی ہے. یہ ابھی آپ بسنت کے موقع پر صرف دیکھیں کہ مریم نواز کے شوق میں جہاں 5 لوگ بسنت میں کنفرم جن کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں معصوم لوگوں کی، اس بسنت کے شوق میں اپنے انہوں نے اس کی FIR ہونی تو مریم نواز پہ کٹنی چاہیے، وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کٹے گی بھی. خوف کا یہ عالم تھا کہ وہاں 10,000 پولیس ڈرون تھرمل ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی. CCPO کہہ رہا تھا کہ بسنت کے موقع پر ہم نے یہاں جو لگائے ہوئے ہیں گلیوں محلوں چوراہوں میں پولیس 92 کے قریب چھوٹے بچوں کو انہوں نے اغوا کیا. 92 QR کوڈ پتنگوں پہ لگے تھے، تصویر بیچنے والا جو خان کی پکڑا جائے اس کو چھوڑنا نہیں. لاہور کو مطلب ایک قلعے میں بدل کے انہوں نے بسنت منائی کہ عمران خان کی تصویر نظر آئی تو وہاں SHO معطل ہوگا. اور کئی خبریں کئی جگہ سے میرے پاس صحافیوں نے بتایا کہ پولیس والوں نے اپنی جیب سے پتنگیں خرید کے بانٹی ہے کہ نوکری بچاؤ، عمران خان کا نام اور تصویر کی پتنگ مت خریدنا. پورے پاکستان میں اب یہ بات پتھر کی لکیر طرح کہ مریم نواز سر سے پاؤں تک کا زور لگا لیں، جو مرضی کرتی رہے، اور عمران خان ریاض جیل میں بیٹھ کے کچھ بھی نہ کرے، تو پاکستان کی سب سے بڑی ووٹ اکثریت سپورٹ خان کے پاس ہی ہے. اور اس کی وجہ تحریک انصاف پاکستان کی آئینی، قانونی، اخلاقی، معاشرتی طور پر عوام کے سب سے بڑی اکثریت رکھنے والی لارجسٹ پارٹی ہے. 8 فروری کو دیکھیں جو الیکشن آپ جیتے 2 سال ہو گئے، اس الیکشن نے ان کا 9 مئی اڑایا. دیکھیں ان کا وہ بیانیہ اڑایا کہ ریاست ہم بناتے ہیں، اقتدار میں ہم لاتے ہیں، ان کا وہ بیانیہ توڑا. چیف جسٹس قاضی فائز، الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، یہ تمام عہدوں پر بڑے بڑے جو انہوں نے رکھے تھے سارے عوام نے اڑا کے پرے مارے تھے 8 فروری کو. فارم 45 تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس اتنے موجود تھے جتنے ان کے پاس فارم 47 نہیں بنے. 3 حلقوں کی آپ اسلام آباد کی مثال سے ذہن میں رکھیں، پاکستان کا پورا الیکشن آپ کو سمجھ آ جائے گا. شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل الیکشن لڑ رہے تھے، طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور انجم وکیل نون لیگ کے. اب یہ تینوں حلقے تحریک انصاف کلین سویپ کر گئے. الیکشن ٹریبیونل نے نون لیگ کے ان تینوں MNAs کو بلایا کہ آؤ بھائی فارم 45 لے کر آؤ. 7 جولائی 2024 کو 5 مہینے کے بعد فارم 45 ان جماعتوں کے تمام امیدواروں کے پاس موجود ہوتا ہے. اب نون لیگ کے یہ تینوں رہنما فارم 45 جمع نہیں کروا سکے. جسٹس طارق جہانگیر نے کیس اٹھایا جس کی ڈگری ابھی انہوں نے جعلی کر دی. الیکشن ٹریبیونل نے ان تینوں کو ذاتی حیثیت میں بلایا، نون لیگ کے یہ تینوں نہیں آئے. پھر ریٹرننگ افسر پر جرمانے ہوئے.
اسے بھی کہا کہ آپ فارم 45 وہ بھی نہیں لا سکے. پھر انہیں 30 مئی کی ڈیڈ لائن دی. اب 30 مئی کو جب انہوں نے انکار کیا تو حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا, اتنے فارم 45 بنانا ناممکن ہے, باقی جماعتوں کے پاس کاپیاں ہیں, عدالتوں میں پکڑے جائیں گے. پھر انہوں نے اسما شیرازی کے پروگرام میں خواجہ آصف نے اقرار کیا کہ الیکشن آڈٹ میں ہم سب مارے جائیں گے. پھر انہوں نے صاف صاف کہا کہ اب ہمیں چیف جسٹس, عدالتی جج, ٹریبیونل سب کچھ بدلنا پڑے گا, پورے کا پورا نظام نیا لانا پڑے گا. اور اس الیکشن کے بعد پھر پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجا. دیکھیں الیکشن چوری کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے گناہوں کی ماں قرار دیا جاتا ہے. جس طرح ماں کی ایک ناجائز اولاد ہو, فارم 47 ایسی حکومت ہے کہ اس کے اصل وارث ان کے ووٹ, ان کا حق چھین کے, جیسے آپ کو گھر سے بے دخل کر کے, قبضہ کر کے چوری ڈکیتی کو جائز قرار دیا جائے الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے ذریعے, بجائے حق دینے کے اس ڈکیتی کو جائز قرار دیں. یہ بلکہ آسان مثال دوں, کنویں میں خنزیر گر جائے تو جتنا مرضی آپ پانی نکالتے رہیں, جب تک وہ خنزیر نہیں نکالیں گے وہ کنواں پاک نہیں ہوگا. اسی طرح یہ الیکشن جب تک درست نہ ہو, اس وقت تک ملک کی سمت, معیشت, استحکام, امن و امان نہیں آ سکتا. پاکستان میں ماضی میں الیکشنوں میں دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں. نون لیگ کے لوگ ٹی وی پروگراموں میں یہ بیانیاں بناتے ہیں نا جی, پاکستان کے تو ہر الیکشن لوٹا گیا جی, 2018 ہمارا لوٹا گیا, 2024 ہم نے لوٹ لیا, برابر ہو گیا. 2018 کا آپ الیکشن کبھی نکال کے دیکھیں, میں نے کور کیا ٹریبیونلز کے عدالتی ریکارڈ, RTS سسٹم, نگران حکومت, اس پورے پروسیس کو 10 منٹ پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی, وہ پورا ماڈل دیکھیں. 2013 کی الیکشن کے بعد حکومت کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. چیف الیکشن کمشنر کس کا تھا؟ ان کا تھا. چیف جسٹس کا تھا؟ ان کا تھا. نجم سیٹھی وزیر اعلیٰ نگران کس کا تھا؟ آرمی چیف جنرل باجوہ کس کا تھا؟ اور یہ جنرل باجوہ وہ تھا جس نے 2018 میں قلمدان تک وزراء کے فائنل کر دیے تھے حکومت میں. پھر RTS کا یہ جو بہانہ کرتے جی RTS بٹھا دیا تھا, آپ RTS کی رپورٹ نکالیں, تحریک انصاف میں 30 نشستیں ہار گئی تھی. سسٹم بٹھا کے ان کی نشستیں کم ہوئیں. ٹریبیونل کے ریکارڈ نکالیں تو تحریک انصاف کے تمام ہارنے والوں کی شکایات آپ کو نظر آئیں گی, اور نون لیگ کی کوئی شکایت آپ کو نہیں ملتی. آپ اس دور کے نکلوائیں فارم 45, نون لیگ کے کسی رہنما کے کسی دھاندلی کے کمیشن میں جانے کا ریکارڈ ہو, فارم 45 لانے کی اطلاع کہیں نہیں ہوگا. پھر جو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جو بات کرتے ہیں, نون لیگ پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان تھے. نون لیگ کے تمام امیدواروں کے ریکارڈ نکالیں, ان سب کے پاس کسی کو بھی ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا ہو, اغوا کیا گیا ہو, ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہ کیے گئے ہوں, کسی کو پارٹی زبردستی بدلوائی گئی ہو, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی. آپ الیکشن کمپینز دیکھیں, ان کی ریلیاں دیکھیں, جلسے دیکھیں مریم نواز کے, آپ ان کے حلقے دیکھیں, 2024 کا دور دور تک سایہ نظر نہیں آئے گا. اس کے باوجود نواز شریف 2024 سے بھی ناراض یاد, یہ روٹھا ہوا, غصے میں سوجا ہوا آپ کو نظر آئے. وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا تھا, اسے وزیر اعظم بلانے کے لیے بلایا تھا, اشتہارات چھپوا دیے تھے, لیکن بجائے وزیر اعظم بلانے کے ذلیل کر دیا. دیکھیں کیسے کیا. اون چودھری جانتے ہیں آپ, نام سنا ہوگا آپ نے. اطاعت تارڑ نے, نون لیگ کے سیاستدانوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ نیشنل ٹی وی پہ بھی کہا کہ یہ منشیات بیچتا ہے, خواتین سپلائی کرتا ہے, بدنام زمانہ شخص. اب اس کی تحریک انصاف کے اندر کیا حالت تھی کہ عمران خان کے غراروں والے پانی کے بعد ٹشو پیش کرتا تھا, ٹوائلٹ, غسل خانہ, صابن, شیمپو, یہ اس کی ڈیوٹی تھی. پھر زرداری کی جیل میں جو اداکاراؤں کا سنا ہے وہ بھی بہرحال. ابھی اس کا بیک گراؤنڈ, اس شخص کو 8 فروری الیکشن میں عقاب کے نشان پر نواز شریف سے ووٹ دلوا کے اس کی پبلک میں ویڈیو دکھائی گئی. پبلک میں ہم دیکھا تھا جب یہ نواز شریف کو مور لگا رہا تھا. اور 2024 کے پھر جب نتائج آئے, نواز شریف وکٹری سپیچ کرنے پر مجبور ہوا. اسی لیے 8 فروری کی ہڑتال, یہ دیکھیں اصل مسئلہ اس میں کیا ہے کہ یہ سارا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اب اس ہڑتال کے بعد تحریک انصاف نے کیا ملا, اسٹیبلشمنٹ کو کیا ملا, انہیں پتہ چل گیا 3 سال 10 مہینے بعد بھی آج وہیں ہم کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے خان کو اتارا تھا. آج بھی عوام اتنی ہی شدت سے نفرت کرتی ہے. تحریک انصاف آج بھی 180 جائز نشستوں والی جماعت ہے. فارم 45 آج بھی جیتا ہوا ہے. عوام فارم 45 کے ساتھ ہی کھڑی ہے, اور یہ مصنوعی مسلط قیادت بری طرح ہار گئی. خان آج بھی پاکستان کا سب سے مقبول رہنما ہے, وہ جیل میں قید تنہائی میں ہے. لیکن تحریک انصاف جس طرح یہ ہڑتال کامیاب کر رہی ہے, احتجاج کامیاب کر رہی ہے, اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اس مومنٹم کو برقرار رکھنا ہے. اب بسنت بھی ختم ہوگی, 8 فروری کی کال بھی موو ہوگی. اب کیسز کا خان کا معاملہ, منگل کو ڈیالہ میں ملاقات کا معاملہ, اور اب تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ خان کی ملاقات نہیں کروائیں, جو 8 فروری احتجاج کی وہ تو ہو گیا. اب ظاہر ہے جو بیک ڈور ملاقاتوں کے معاملات ہیں وہ بھی اب سامنے آ جائیں گے. اب تحریک انصاف کی آپشنز کی قیادت کے پاس آپشنز بھی ختم ہو جائیں گی. اسٹریٹ موومنٹ ان کی مکمل ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, آج ان کی ساری ہڑتال کامیاب ہو چکی ہیں. اب انہیں فیصلے عوامی امنگوں پہ کرنے ہیں, جس میں خان کی رہائی اولین ترجیح ہے. اور یہ اس پہ اب آپ کو ظاہر اپڈیٹ کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ. آج ایک اور خبر, رانا ثناء اللہ کو آج بڑی ذلت کا سامنا. اسما جہانگیر انسانی حقوق کانفرنس میں وہاں جبری گمشدگیوں کا سوال شروع ہوا. رانا ثناء اللہ نے کہا جی بلوچستان میں چونکہ کالعدم تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں,
بلوچستان کے لوگ، اس لیے ان کے انسانی حقوق ختم ہو چکے ہیں اور انہیں زبردستی جبری مسنگ پرسن بنایا جا سکتا ہے۔ پھر وہاں بیٹھے جو لوگ تھے، آدھے لوگ تو خیر اٹھ کے چلے گئے ہال کے اندر ہی، جو ہی رانا ثناء اللہ آیا، باقیوں نے لان تان شروع کر دی کہ بھائی تم پورے بلوچستان کو کیسے کہہ سکتے ہو۔ پھر رانا ثناء اللہ کہا نہیں آپ لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں میری سنتے نہیں، آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پھر شٹ اپ کال دے دی، بکواس بند کریں، لیکن رانا صاحب نے بکواس جاری رکھی۔ اب یہ بہرحال ایک خبر تھی بڑی اہم، اور اس کے علاوہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بڑی اہم خبر جو شہباز شریف جا رہا ہے ابھی وہ امن بورڈ میں، لیکن وہ میں کل تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، اس میں اور بھی انٹرنیشنل معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک آخری ایران کے حوالے سے خبر بتاتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں ایران پر خاص طور پر جو جنگ کے بادل ہیں، مذاکرات کے فوراً بعد ٹرمپ کا داماد جو امریکی جہاز ابراہم لنکن پر پہنچا، تو ایران کے وزیر خارجہ نے بھی آج عراق کے جنگی جہاز کا معائنہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ جنگ کے لیے وقت حاصل کر رہے ہیں، مطلب جنگ کو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں۔ انہیں تجربہ ہے امریکہ کے ساتھ، مذاکرات کے نام پہ دھوکہ ہو چکا ہے پہلے، اور وہ بڑی محتاط انداز میں اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ جنگ کی طرف بالکل چل رہا ہے، مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور جنگ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہوتا کیا۔ کل میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ بھی کچھ اور اہم اپڈیٹس ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے۔ آج تو آپ کو پتہ ہے ہڑتال کا دن تھا، 8 فروری خاص دن ہے، اسپیشل دن ہے۔ اس دن تو ہم نے بھی 9 گھنٹے ٹرانسمیشن اسٹریٹ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کی ہوئی ہے، اس لیے جتنی آپ لوگوں نے محنت کی جان ماری اتنی ہم سب نے بھی جان ماری ہوئی ہے، تو اس لیے آج کے دن کے حوالے سے یہی تھا۔ کل انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل حالات چیزوں پہ بات ہوگی، کوشش کروں گا اگر اس دوران انٹرویو اگر ایک انٹرنیشنل صحافی ہیں ہمارے دوست بڑے اچھے، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ان سے جو ہے وہ کروں، لیکن دیکھتے ہیں اب اس پہ وہ اویلیبل ہوتے ہیں نہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔